बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अस्हाबि सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम वसल्लु अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज राहिश शबे असरा पार्ट 1। आज की रात हम बात करेंगे शबे मेराज पे, शबे असरा और मोजज़ाए मेराज। और ये जो मोजज़ा मेराज है, ये सईदुल मोजज़ा इसको कहा जाता है। तो आज इस पर बात होगी राहिश शबे असरा पार्ट 1। वीडियो एंड तक देखें, अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट सेक्शन में जाके अपना कमेंट करके बताया करें कि आपको ये वीडियोस कैसी लगती हैं और आपने इसमें से क्या सीखा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। बढ़ते हैं आज अपने मौजू की तरफ। राहिश शबे असरा। सरेला मकां से तलब हुई, सरेला मकां से तलब हुई, सरेला मकां से तलब हुई, सुए मुंतहा वो चले नबी। सरेला मकां से तलब हुई, सरेला मकां से तलब हुई, सुए मुंतहा वो चले नबी। कोई हद है उनके उरूज की, कोई हद है उनके उरूज की, बलगल उला भी कमाल ही। सरेला मकां से तलब हुई, सरेला मकां से तलब हुई, सुए मुंतहा वो चले नबी, सुए मुंतहा वो चले नबी। कोई हद है उनके उरूज की, कोई हद है उनके उरूज की, बलगल उला भी कमाल ही, बलगल उला भी कमाल ही, बलगल उला भी कमाल ही, बलगल उला भी कमाल ही। रूह मुस्तफ़ा की ये रोशनी, ये तजल्लियों की खुमा हमें, रूह मुस्तफ़ा की ये रोशनी, ये तजल्लियों की हुमा हमें, कि हर एक चीज़ चमक उठी, हर एक चीज़ चमक उठी। रूह मुस्तफ़ा की ये रोशनी, ये तजल्लियों की हुमा हमें, कि हर एक चीज़ चमक उठी। कशफ़त दुजा भी जमाल ही, कशफ़त दुजा भी जमाल ही, कशफ़त दुजा भी जमाल ही। वो सरापा रहमते किबरिया, वो सरापा रहमते किबरिया, हर एक पे जिसका करम हुआ। वो सरापा रहमते किबरिया, कि हर एक पे जिसका करम हुआ। ये कुरान पाक में है बरमला, ये कुरान पाक में है बरमला। हसनत जमीओ खिसाल ही, हसनत जमीओ खिसाल ही, हसनत जमीओ खिसाल ही। सरेला मकां से तलब हुई, सुए मुंतहा वो चले नबी। सरेला मकां से तलब हुई, सुए मुंतहा वो चले नबी। कोई हद है उनके उरूज की, कोई हद है उनके उरूज की, बलगल उला भी कमाल ही, बलगल उला भी कमाल ही, बलगल उला भी कमाल ही। रूह मुस्तफ़ा की ये रोशनी, ये तजल्लियों की हुमा हमें, रूह मुस्तफ़ा की ये रोशनी, ये तजल्लियों की हुमा हमें, कि हर एक चीज़ चमक उठी। कशफ़त दुजा भी जमाल ही, कशफ़त दुजा भी जमाल ही। वो सरापाए रहमते किबरिया, वो सरापा रहमते किबरिया, कि हर एक पे जिसका करम हुआ। ये कुरान पाक में है बरमला। हसनत जमीओ खिसाल ही, हसनत जमीओ खिसाल ही, हसनत जमीओ खिसाल ही। वही हक नगर वही हक नुमा, वही हक नगर वही हक नुमा। रूह मुस्तफ़ा है वो आईना, वही हक नगर वही हक नुमा। रूह मुस्तफ़ा है वो आईना, कि खुदाए पाक ने खुद कहा। सल्लु अलैहि व आलिही, सल्लु अलैहि व आलिही, सल्लु अलैहि व आलिही। सरेला मकां से तलब हुई, सुए मुंतहा वो चले नबी। सरेला मकां से तलब हुई, सुए मुंतहा वो चले नबी, सुए मुंतहा वो चले नबी। कोई हद है उनके अरूज की, कोई हद है उनके अरूज की, बलगल उला भी कमाल ही, बलगल उला भी कमाल ही।
کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ سر لا مکان سے طلب ہوئی سر لا مکان سے طلب ہوئی سر لا مکان سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی کوئی حد ہے ان کے عروج کی کوئی حد ہے ان کے عروج کی کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے بندہ خاص محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قلیل حصہ رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی۔ آج 26 رجب المرجب کی رات معجزہ معراج مصطفیٰ تاجدار شب اسرا فخر انبیاء امام الانبیاء تاجدار حالتا احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معجزہ کی رات ہے۔ 26 رجب المرجب کی رات آج یو اے ای میں 26 کی رات 27 کی ہے اور پاکستان میں کل والی رات ہوگی، اور میرے پارٹ 1 پارٹ 2 پارٹ 3 پارٹس آئیں گے جو شب معراج کے موضوع پہ ہوں گے۔ اب سب کو دعوت ہے، اب ضرور اس کو واچ کریں، اس کو لائک کریں، اس کو شیئر کریں۔ اس میں ہم بہت خوبصورت بات کریں گے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج مبارک کی، اور مختلف نقطے کھولیں گے، ایسے نقطے بھی میں بیان کروں گی جس سے پہلے آپ نے کبھی نہیں سنے ہوں گے، اور میں نے نہیں آج تک کسی ممبر پہ بیان کیے، اور شاید آپ نے کسی اور سے بھی نہ سنے ہوں۔ لہٰذا آپ کو دعوت دے رہی ہوں کہ آپ ضرور میرے ساتھ جڑے رہیں اور اس کو ضرور واچ کریں۔ سورہ بنی اسرائیل مکی ہے۔ یہ بنی اسرائیل سورہ کی آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی ہے، سورہ بنی اسرائیل مکی ہے، اور مکی دور نبوت کا سب سے اہم واقعہ معجزہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس سورت کا آغاز ہی اس معجزہ سے کیا گیا، باقی مکی صورتوں میں یہ اہتمام نہیں کیا گیا کیونکہ ایک واقعہ ایک بار ہی بیان کر دینا کافی ہے۔ خیر آگے چلتے ہیں۔ اللہ نے بیان معراج کا آغاز لفظ سبحان سے کیا، جس کے معنی ہے پاک ہے اللہ۔ یہ لفظ بطور مصدر استعمال ہوتا ہے، بڑی توجہ کے ساتھ آپ سنیں گے۔ اس پر لام تعریف داخل نہیں کیا جاتا، اور یہ اسم غیر متمکن ہے، اس پر اعراب جاری نہیں ہوتے۔ اس کی اصل جو ہے وہ یوں ہے کہ سبحت سبحان الذی، یعنی اس رب کی تسبیح کہتا ہوں۔ چونکہ ہر معجزہ ہی پرستارانے عقل کے لیے ناقابل قبول ہے۔ معجزہ کہتے ہیں اعجاز کو، اعجاز ہوتا ہے جس کو انسان کی عقل، جس کی وہ بات، ہر وہ چیز جو انسانی عقل میں نہ آ سکے، وہ معجزہ ڈکلیئر ہوتا ہے، اور یہ انبیاء سے ہوتا ہے۔ اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جتنے بھی معجزات عطا ہوئے، سب سے یہ ایسا معجزہ ہے جس کو سید المعجزات کہا جاتا ہے۔ اس میں تو عقل کے پجاریوں کے لیے شدید حیرت و استعجاب ہے، اور وہ اسے ماننے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہو سکتے تھے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا جس رب نے اپنے بندہ خاص محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیر معراج عطا فرمائی وہ پاک ہے، یعنی وہ عجز، کمزوری اور بے بسی سے دور ہے۔ یہ وہی سبحان ہے جس کے حکم سے تخت سلیمان علیہ السلام ہوا میں اٹھتا اور مہینوں کا سفر گھنٹوں میں کر لیتا تھا۔ یہ وہی سبحان ہے کہ جس کے چاہنے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام چشمے زدن میں دوسرے آسمان پر جا پہنچے۔ یہ وہی سبحان ہے جس کی دی ہوئی طاقت سے انسان نے ہزاروں ٹن وزنی جہاز ہوا میں اڑا دیا، اور یہ وہی سبحان ہے جس کے حکم سے قرہ شمس جس زمین سے 7 گنا بڑا ہے، 1 منٹ سے کم عرصہ میں 14,000 میل کی تیز رفتاری سے دوڑتا ہوا 24 گھنٹوں میں زمین کے گرد چکر مکمل کر لیتا ہے۔ اور دوستو یہ وہی سبحان ہے
جس کی شان اور قدرت یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں سورج روز آتا ہے اور ایک ہی وقت میں سورج روز مغروب ہوتا ہے. یہ وہی سبحان ہے جس کی شان قدرت یہ ہے کہ چاند اپنے وقت میں آتا ہے، نہ کبھی چاند دن میں آیا نہ کبھی سورج رات کو آیا. یہ وہی سبحان ہے کہ تارے دن کو نہیں رات کو آتے ہیں، یہ اس کی قدرتیں ہیں. یہ وہی سبحان ہے کہ جس نے انسان کو عقل دیا اور انسان نے ایک جگہ پہ بیٹھ کے 7 سمندر پار دوسرے ملک میں ایک آلہ جس کو آپ سیل فون کہہ سکتے ہیں، بغیر کسی تار کے، بغیر کسی جو ہے نا وہ بجلی سے کنیکٹ کیے ہوئے آپ اس سے بات کر لیتے ہیں. اور یہ وہی سبحان ہے جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا. یہ وہی سبحان ہے جس نے آدم علیہ السلام اور بی بی حوا سلام اللہ تعالی علیہ کو بغیر والدین کے پیدا کیا. یہ وہی سبحان ہے دوستو جو کہ انسان کے اندر سے ہی بچہ پیدا کر دیتا ہے. اور یہ وہی سبحان ہے، اللہ تعداد معجزات ہیں اس کے، اللہ تعداد قدرت کے کرشمے موجود ہے. اور اللہ تعالیٰ اللہ کل شیء قدیر ہے، ہر شے پہ قادر ہے. اگر اسی سبحان نے اپنے بندہ خاص سید المرسلین امام المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کے کچھ حصہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اور وہاں سے لامکان تک کی سیر کرا دی اور واپس لے آیا، اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ اچھا یہ لفظ پہلے سبحان لگائے اس وجہ سے گیا ہے تاکہ کوئی تعجب نہ آئے. ہمارا بحیثیت امت مصطفیٰ یہ حق بنتا ہے ہم اس معجزہ پہ بات کریں چونکہ یہ سید المعجزات میں ہے، معجزہ معراج، اور ہم بتائیں سارے جہان کو، ساری دنیا کو ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جو سید الانبیاء بھی ہے، جو فخر انبیاء بھی ہے، جو تاجدار حلتا بھی ہے، جو سیاح لا مقام بھی ہے، جو فخر کون و مقام بھی ہے، جو فقانہ کعبہ قسنی او ادنا کی شان پہ بھی فائز ہے. وہ ہمارا وہ نبی ہے جو خاتم النبیین بھی ہے، جو رحمت اللہ العالمین بھی ہے. ہمارا وہ نبی ہے جو فخر کونین بھی ہے، جو جان کائنات بھی ہے، جو جان جہان کائنات بھی ہے. ہمارا وہ نبی ہے جو حسن کونین ہے، جو جان کونین ہے، جو جمال کونین ہے، جو فخر کائنات ہے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پورے عالمین کو وجود میں لے کے آیا. یہ پورے عالمین جو مارز وجود میں آئے یہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کی وجہ سے ہی مارز وجود میں آئے ہیں. ہمارا بحیثیت امت یہ حق بنتا ہے کہ ہم اس ذکر خیر کو کریں. ایک تو ہمارے لیے ثواب ہوگا، اس اجر عظیم ہوگا، سرکار کی نگاہ کرم ہوگی، اللہ تبارک و تعالی راضی ہوگا. اور ہمیں حکم ہے کہ ہم یہ جو خاص الخاص معجزہ تاجدار کائنات کو کی حصے میں آیا ہے ہم اس کا ضرور پرچار کریں، اس کا ذکر کریں، اس میں ذکر کے لیے اپنی محافل سجائیں اور آقا کونین کی اس معجزے کی دھوم دھام سے بات کریں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا، اچھا یہ حیران ہوتے تھے لوگ، اللہ تعالیٰ نے یہی کیونکہ لوگوں نے ماننا ہی نہیں تھا، اس لیے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ پاک ہے وہ رب جس کے بندے نے راتوں رات سیر کی، بلکہ اللہ نے فرمایا پاک ہے وہ رب جس نے اپنے بندے کو راتوں رات سیر کرائی. یہ نہیں فرمایا کہ پاک ہے وہ رب جس کے بندے نے، یہ نہیں فرمایا جس کے بندے نے، بلکہ فرمایا جس نے اپنے بندے کو راتوں رات سیر کرائی. اگر سیر کرنے کی نسبت دوستو بندے کی طرف کی جاتی تو منکر کا اعتراض بندے پر وارد ہوتا، مگر جب سیر کرانے کی نسبت بندے کے قادر مطلق رب کی طرف کی گئی ہے اب تو منکر کا اعتراض رب پر آئے گا نا. اس کی مثال کچھ یوں ہے کہ اگر ایک بچہ لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر کہے جی میں نے پچھلے ہفتے چین گیا، وہاں سے جاپان گیا، وہاں سے میں نے روس کا سفر اختیار کیا، وہاں سے پھر میں امریکہ گیا، وہاں سے پرواز کی، پھر میں ساری زمین گھوم پھر کے آ گیا، تو اس کی بات لوگ نہیں مانیں گے. لیکن اگر اس بچے کا باپ کہے جی میں نے اپنے بچے کو چین لے کے گیا، پھر میں اپنے بچے کو جاپان لے کے گیا، پھر امریکہ کی سیر کروائی، واپس لے آیا، تو اب کس کی مجال انکار نہیں کرے گا، کیونکہ وہ کہیں گے جی باپ طاقت رکھتا ہے بچے کو لے جانے کی اور یہ کہیں بھی سیر کروا سکتا ہے. تو کیا سارے جہان کا خالق و مالک رب العالمین اپنی طاقت کے مطابق اپنے پیارے حبیب کو راتوں رات ساری کائنات کی سیر نہیں کروا سکتا؟ کروا سکتا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسرا، یہ لفظ سبحان سے قصہ معراج کا آغاز اسی لیے کیا گیا کہ جب کسی شخص کو بڑا مقام ملتا یا کسی بڑے عہدے پر فائز کیا جاتا ہے تو اس کے والدین دیکھ کر کہتے ہیں سبحان اللہ، یعنی اے بیٹے جس نے تجھے یہ مقام دیا وہ بڑا پاک ہے. پھر عزیز و قربا بھی کہتے ہیں جی سبحان اللہ کیا بات ہے، اس کی شان میں پاکی بول دیتے ہیں. پھر شب معراج سید الانبیاء حبیب کبریا علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کو جو منصب عظیم اور مقام رفیع ملا وہ اس سے پہلے کسی کو ملا نہ ملے گا نہ آئندہ مل سکتا ہے. آپ کو زمزم سے نہلایا گیا، جنتی لباس پہنایا گیا، دولہا بنا کر براق پر سوار کیا گیا،
آقا کریم کا دوستو یہ والا معجزہ جو فخر انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوا، اس سے پہلے کسی نبی کی حصے میں یہ معجزہ نہیں آیا، کوئی بھی نبی معراج پر یہ فائز نہیں ہوا۔ 1,24,000 سرکار کو نکال کے کسی بھی انبیاء کے بارے میں اگر میں بات کروں تو کوئی بھی ایسے نبی جو رسول بھی آئے ہیں، ان میں اولو العزم بھی آئے ہیں، کسی نبی کے حصے میں اس سے پہلے یہ معجزہ معراج نہیں آیا۔ یہ ہے کیا تھا، میں اب تھوڑی سی منظر بیان کرنے کی کوشش کرتی ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے یہ منظر کیسا تھا۔ رجب کی 26ویں تاریخ تھی، رات کے گیسو ہر طرف بکھرے ہوئے تھے، مکے کی ساری آبادی محو خواب تھی، تاروں کی چھاؤں میں کائنات کا مرکز آج حضرت ام خانی کے گھر میں منتقل ہو گیا تھا۔ در و دیوار سے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جلوہ کی روشنی پھوٹی پڑ رہی تھی۔ رات کا محافظ دستہ عالم بالا سے فرش زمین کے لیے چلنا ہی چاہتا تھا کہ حجاب عظمت سے آواز آئی، عرش کی کندیلوں کی روشنی تیز کر دی جائے، جنتوں کی کائنات نئے ڈنگ سے آراستہ کی جائے، قدم قدم پر تجلیات کی شمع روشن کر دی جائے، روش روش پر بہاروں کا خزانہ بکیر دیا جائے، کوثر و تسنیم کی سعید موجوں پر نور کی کرن بچھا دی جائے۔ اچھا یہ والا جو منظر ہے یہ عرش پہ تھا، یہ سارا عرش پہ تھا، 1.25 انبیاء کو کھڑا کیا گیا۔ خالق کائنات نے جن نبیوں کا سلطان آج بی بی ام خانی کے گھر میں، میں رک کے آپ کو بتا دوں، ایک روایت یہ ملتی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام خطیم میں تشریف فرما تھے۔ وہ جو خطیم وہ جگہ ہے جو بالکل خانہ کعبہ کے ساتھ ہے، جو ہے وہ خانہ کعبہ کے اندر کی لیکن باہر نکلی ہوئی ہے، اس کو مقام خطیم کہا جاتا ہے۔ ایک میں ہے کہ وہ مقام تھا، اور دوسری روایت ملتی ہے کہ جی مقام حضرت بی بی ام خانی کا گھر تھا، جو کہ حضرت ابو طالب کی بیٹی ہیں اور سرکار مولا علی لجپال کی ہمشیرہ ہیں۔ اچھا ایک روایت میں ملتی ہے کہ سوموار پیر کی رات تھی، اور دوسری روایت ملتی ہے، علامہ آلوسی نے اس کو لکھا ہے جی یہ وہ والی یہ جمعہ کی رات تھی، جمعرات جو ہماری جمعہ کی رات جو ہمارے عین پاکستان میں آئے گی نا کل، تو وہ والی رات تھی، اور اس رات کو زیادہ اتھینٹک بتایا گیا جمعرات اور جمعہ کو، اور ایک ان میں پیر کی رات بھی ہے جو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ آنے والی جو صبح پیر کی صبح جب آپ تشریف لائے تھے، تو یہ میچ آنے والا اور جانے والا ہے۔ دونوں روایات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں اور دونوں مقامات بھی رکھ دیے ہیں کہ ایک مقام میں یہ آیا ہے جی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے حتیم کے مقام پہ، دوسری روایت میں ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ بی بی ام خانی کے گھر میں تشریف فرما تھے۔ اچھا یہاں میں اور بھی کلیئر کر دوں کہ بی بی ام خانی کا گھر بھی بالکل خانہ کعبہ کے قریب بھی بتایا گیا ہے کہ بے بی وہ جگہ ہو یا وہ جگہ ہو، لیکن دونوں جگہیں جو ہے وہ میں نے آپ کو کلیئر کر دی ہیں۔ جو روایات ہیں وہ میری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ میں ہر وہ روایت جو میری نظروں سے گزرے وہ آپ کے سامنے ضرور رکھوں، کیونکہ یہاں پہ روایات ہوتی ہیں تو روایات میں مختلف ہم جب بکس کا مطالعہ کرتے ہیں جیسے ہم نے جو ہم نے پڑھا ہوتا ہے تو پھر ہمارا یہ رائٹ بنتا ہے کہ ہم وہ دونوں آپ کے سامنے جو ہے نا وہ ایکسپلین کر دیں۔ اچھا اس میں کوئی اختلاف ہونا نہیں ویسے چاہیے کہ روایت کوئی بھی ہو، ہمارا آج ٹاپک وہی ہے کہ جو سید المعجزات ہے براج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوستوں ایک بات اور یاد رکھیں، جب آپ تشریف لائے ہیں نا زمین پہ تو وہ بھی ایک الگ منظر تھا، اور وہی جب آپ تشریف لے کے گئے ہیں نا وہ بھی الگ منظر تھا۔ میں ابھی آج کے اس پارٹ میں جو بیان کروں گی نا آسمان کا منظر، اس کے ساتھ میں جیسے جیسے آگے جائیں گے ہمارے پارٹ میں اس کے ٹیکنیکل نقطے بھی آپ کے سامنے ضرور رکھوں گی۔ مطلب ٹیکنیکل سے مراد میری یہ ہے کہ آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کے بارے میں میں ساتھ ساتھ ایلیبوریٹ کرتی جاؤں گی، ایکسپلین آپ کو دیتی جاؤں گی کہ یہ ایک ایک لفظ کے ساتھ وہ بھی آپ کو ساتھ دیتی جاؤں گی۔ آج میں نے لفظ سبحان پہ بات کی ہے، کل ہم جو ہے نا وہ اس سے تھوڑا سا آگے جائیں گے تو وہ بھی بات ضرور کریں گے، اس لیے آپ میرے ساتھ سفر کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے اجر بھی دے گا، رضا بھی دے گا، اور آپ لطف اندوز بھی ہوں گے، اور آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ایمان بھی ضرور ایمان بھی دوبارہ تازہ ترین ہو جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو اس پاک ذکر کے صدقے اللہ تعالیٰ ہماری نیک حاجات کو پورا فرمائے، ہمیں سرور دو انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در کی بات حاضری دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان پہ اور عالم اسلام پہ خیر کرے، ہم اسپیشلی ہمارے ملک پاکستان پہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص نگاہ کرم فرمائے، چونکہ وہاں پہ کل جو ہے نا وہ معراج کی رات بھی ہے اور الیکشن کا دن بھی، اللہ تعالیٰ خیر عافیت سے جو ہے نا وہ اس کو دن کو اور رات کو گزارے۔ اب جاتے ہیں دوبارہ اپنے موضوع پہ کہ عرش کی کندیلوں کی روشنی تیز کر دی جائے، ایک حجاب عظمت سے آواز آئی، جنتوں کی کائنات نئے ڈھنگ سے راستہ کی جائے۔ میں بتاؤں گی آپ کو ڈیٹیل اس کی، آگے آپ سنتے جائیں میرے ساتھ ساتھ چلیں۔
بات کرتے ہیں آج ہم اس معجزہ معراج کی جو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان آن کے ساتھ لامکان کی طرف سفر ہوا، اور یہ سر لامکان سے طلب ہوئی، یہ سر لامکان کی طلب ہے دوستو۔ قدم قدم پر تجلیات کی شمع روشن کر دی جائیں، روش روش پر بہاروں کا خزانہ بکھیر دیا جائے، کوثر و تسنیم کی سعید موجوں پر نور کی کرن بچھا دی جائے، حوران بہشت حسن مجرد کے شفاف آبگینوں سے حجابات کے پیرہن اتار دیں، ملکوت اعلیٰ کے تمام فرشتے اپنے اپنے آسمانوں پر قطار اندر کھڑے ہو جائیں، افلاک کے تمام سیارے ٹھہر جائیں، افلاک کے تمام سیارے ٹھہر جائیں، افلاک کے تمام سیارے ٹھہر جائیں، وقت کا قافلہ رک جائے، خیر مقدم کے لیے پیغمبران اولو العزم آسمانوں کی گزرگاہوں پر کھڑے ہو جائیں، فرش گیتی سے بہزاروں جہ و جلال آج میرا حبیب یہاں تشریف لا رہا ہے، آج میرا حبیب یہاں تشریف لا رہا ہے، آج میرا حبیب یہاں تشریف لا رہا ہے، وہی حبیب جو میرے دست قدرت کا نقش اول ہے، وہی حبیب۔ خالق کائنات نے فرمایا خیر مقدم کے لیے پیغمبران اولو العزم آسمانوں کی گزرگاہوں پر کھڑے ہو جائیں، فرش گیتی سے بہزاروں جہ و جلال آج میرے یہاں حبیب تشریف لا رہے ہیں، وہی حبیب جو میری دست قدرت کا نقش اول ہے، وہی حبیب جو میرے دست قدرت کا نقش اول ہے، وہی حبیب جو میرے دست قدرت کا نقش اول ہے، آج میرا حبیب آ رہا ہے، آج میرا حبیب آ رہا ہے، وہی حبیب جو میرا دست قدرت کا نقش اول ہے، جسے میں نے اپنی ساری کائنات کا مختار عام بنا دیا، جسے میں نے اپنی ساری کائنات کا مختار عام بنا دیا۔ فرمان سنتے ہی عالم قدس میں نورانی مسرتوں کا ایک سما بن گیا، چشموں زدن میں عالم بالا کا نقشہ بدل گیا، جنت کی سمٹی ہوئی بہاریں فضائے نور پر چھا گئی، آسمان صحراؤں پر تجلیات کے آئینے نصب کر دیے گئے، اور نوری کرنوں کا اعلان عرش کے بام و در پر چڑھا دیا گیا، مہتابی کنکروں پر پرچم کبریائی اس شان سے اڑایا گیا کہ ستوت جلال سے عرش کا پایا ہل گیا، جنتوں کی سرزمین پر بہاروں نے پھول برسائے، نظاروں نے منہ چوما، گلریز تبسم نے موتی لٹائے، اس نے بے نقاب نے چراغاں روشن کیا، روش روش نکھر گئی، روش روش نکھر گئی، چمن چمن سنور گیا، اور شباب نور کے نئے پیکر میں جگمگاتی ہوئی حوریں قطار باندھ کر ہر طرف کھڑی ہو گئی، ملائکہ کی پیشانیوں پہ لفظ محمد لکھ دیا گیا، دم کے دم میں قدم کا عالم لطیف بن سنور کر آراستہ ہو گیا، پوری جنت کو حوض کوثر سے سراب کر دیا گیا، پوری جنت کو حوض کوثر سے سراب کیا گیا، حوروں کو قطار باندھ کر ہر طرف کھڑی کر دی گئی، ملائکہ کی ڈیوٹیاں لگائی گئی، انبیاء کو کھڑا کر دیا گیا، ہر چیز کو چراغاں کر کے روشن کر دیا گیا، چمن چمن سنور گیا، شباب نور کے نئے پیکر میں جگمگاتی حوریں قطاریں باندھ کر ہر طرف کھڑی ہو گئی، دم کے دم میں قدم کا عالم لطیف بن سنور کر آراستہ ہو گیا، اتنے میں آسمانی دنیا کا دروازہ کھلا، تجلیات کے جلوہ میں حضرت جبریل امین علیہ السلام آگے بڑھے، فضائے نور میں تیرنے والا براق نام کا ایک سیارہ آج ان کے ہمراہ تھا، کئی براق آج رو رہے تھے، کئی براق خشاش بشاش تھے، ہر ایک کو یہ تھا کہ میں آج سرور انبیاء جو اللہ کا حبیب ہے اس کی سواری بنوں گا، لیکن ایک براق تھا جو بے بھاپ پریشان اور رو رہا تھا، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مجھ سے پوچھا گیا کہ رونے کی وجہ کیا، اس نے کہا جی سارے براق خوش ہیں، وہ میرے سے زیادہ حسین ہے، ان کا چناؤ ہوگا، لیکن اسی براق کا چناؤ ہوا نا جو رو رہا تھا، یہی تو رحمت اللہ العالمین کی کریمیاں ہیں، یہ تو کریموں کا خاندان ہے، یہ نگاہ کرم کرنے پہ آئے، یہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویک دے، اللہ والے جو ویکھن تے دل ویک دے، یہ ان کو اونچی بلندی، یہ نیت، یہ دل کو دیکھتے ہیں، ان کو یہ کریم ہے، یہ سادہ میں لفظوں میں کہوں تو یہ کریم ہے، وہ عالمین کے لیے جو رحمت بن کے آئے، کیسے ہو سکتا تھا کہ آج اللہ کی ملاقات تھی اپنے محبوب سے، تو آج کی رات کوئی غمگین نہیں ہو سکتا تھا، آج کی رات خالق کائنات
نے پورے آسمانوں کو سجایا گیا، خالق کائنات نے آج نظام کائنات کو روک دیا، حکم دیا سیاروں کو کہ رک جاؤ، سورج کو حکم دیا رکو، آج انبیاء کو گدارے باندھ کے کھڑا کیا گیا، آج بتایا گیا وہ جو غار حرا کی وادیوں میں رویا کرتا تھا، وہ جو غار حرا میں میرے لیے رویا، جو وہ نبی جس کو مکے کے کفار نے پتھر مارے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف والوں نے جن کے ساتھ زیادتی کی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے ساتھ کفار نے کوئی بھی کسر نہیں چھوڑی تھی زیادتی کرنے کی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے بڑے صبر سے، استقامت سے ہر جگہ اپنے خالق کائنات کی توحید کا پرچم بلند کیا تھا، وہ نبی جو کبھی غار حرا کی چوٹیوں میں، کبھی جنگلوں میں، کبھی پہاڑوں میں، کبھی مسجد حرام کے صحن میں، کبھی کسی جگہ، ہر جگہ سجدہ شکر ادا کرتے اپنے مالک کا، جس نے عبادت میں، وہ نبی جو اللہ کا محبوب ہوتے ہوئے بھی ہر قسم کی زیادتی برداشت کی، وہ نبی جس کو کبھی کسی نے نعوذ باللہ مجنوں کہا، کبھی جادوگر کہا نعوذ باللہ، پھر بھی وہ صبر کر کے سنتے رہے۔ آج اس نبی کو عرش کا مہمان بنایا جانا تھا، آج لوگوں کو یہ بتانا تھا کہ یہ کوئی عام نہیں بلکہ یہ محبوب خدا ہے۔ جبریل امین آگے بڑھے، فضائے نور میں تیرنے والا ایک براق اپنے ساتھ لیا، آسمان کی بلندیوں سے اتر کر سیدھے وہ مکے میں حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تشریف لائے۔ آج ان کے آنے کا انداز ہمیشہ سے نرالا تھا، آج جبریل امین کے آنے کا انداز ہی کچھ نرالا تھا۔ دروازے کی بجائے مکان کی چھت کو توڑ کر اندر داخل ہوئے۔ دوستو آج جبریل امین کسی اور رنگ سے تشریف لائے تھے، آج جبریل امین کا آنا کسی اور انداز سے تھا، پہلے جبریل آتے تھے انداز کوئی اور تھا، آج جبریل کے آنے کا انداز کوئی اور تھا۔ دوستو جبریل امین کیسے آئے؟ جبریل امین سرکار کونین صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، پھر کیا ہوا انتظار کیجئے گا، انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ پارٹ میں بڑی ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی نیک حاجات کو پورا فرمائے، مالک آپ کی مشکل آسان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پاک مبارک راتوں کا صدقہ، اور میں انشاءاللہ تعالیٰ کل ضرور بتاؤں گی بھی، جو میری فرسٹ ٹائم ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے اسی میں بھی بتا دوں کہ آپ رات کے نوافل کے بارے میں بھی بات کریں گے، ذکر اذکار کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ تو آپ کل والی جو ویڈیو ضرور جو ہے واچ کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، آسانیاں بانٹتے رہیں، آسانیاں ملیں گی، اپنے جو دعائیں دیتے رہیں، دعائیں واپس آ جائیں گی۔ ہمارے ملک پاکستان میں الیکشن کا دن ہے، ووٹ ضرور کاسٹ کریں، خدا را یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، ووٹ ضرور کاسٹ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی خاص نگاہ میں رکھے، اپنی رحمتوں کا ہم پہ سایہ رکھے، اپنے حبیب کی ملاقات کا واسطہ مالک ہماری ساری مشکلیں پریشانیاں دکھ دور کرے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالیٰ مزید ویڈیو میں بات ہوگی۔ اللہ حافظ۔